बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हमारे पास बड़ी मज़ेदार ख़बरें हैं, उसकी कुछ हेडलाइन हम आपसे शेयर करते हैं, फिर आप सुनिएगा। उसकी तफसीलात हम आपको बहुत ही चीदा तफसीलात हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहली खबर जो आप लोगों को पता ही है कि अब सिर्फ जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो शायद 1.5 दिन ही बाकी हैं और नवाज शरीफ दुबई पहुँच चुके हैं और उनकी जो फ्रंट टीम है पाकिस्तान आ गई है और वो आया ही चाहते हैं। तो वो आएंगे तो नवाज शरीफ कुर्बानी का बकरा होंगे या प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहे हैं, इसके हम दोनों पहलुओं पर नज़र डालेंगे अपने प्रोग्राम में और काफ़ी ज़्यादा लॉजिक के साथ डालेंगे, आपको मज़ा आएगा। दूसरा एक बड़ी खबर है कि इमरान खान के लिए अच्छी खबरें आने लगी। 9 मई के बाद से जो उसका सितारा गर्दिश में आया था, तो अब जब से सूरज ग्रहण हुआ, एक ज्योतिषी ने कहा था जो आखिरी सूरज ग्रहण होगा 2023 का, इसके बाद उसके लिए अच्छी खबरें आने लगेंगी। और ये वाकई कुछ इस तरह नज़र आ रहा है कि पे दर पे उसके लिए भले छोटी ही सही लेकिन अच्छी खबरें उसके लिए आने लगी हैं। तो वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, वर्ल्ड कप में बड़ा दिलचस्प मरहले पे आ गया है। कुछ ऐसे अपसेट हुए हैं जो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा अपसेट हुआ। और उस अपसेट के नतीजे में जो कुछ होने जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल नज़र आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा एक दफ़ा फिर इस वर्ल्ड कप पे नज़र आएगा। वो कैसे, इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। अगवानी कराची से जाने लगे हैं तेज़ी के साथ, जिस तरह नज़र आ रहे थे नहीं है, और इससे कराची को क्या फ़र्क पड़ेगा और कराची वाले इसकी वजह से खौफ में क्यों मुब्तला हैं, ये भी हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डॉलर का जिन जब से बेकाबू आया है तो अब इनकी कोशिश है कि महंगाई के जिन को भी किसी डब्बे में बंद किया जाए, उसको साइज़ में लाया जाए, उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं और क्या इसके नताइज बरामद हुए, ये सब बातें हम करेंगे और भी करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है अब तकरीबन ये बात तय ही है कि वो आ रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इतना वो था कि ये नहीं आएंगे जितना मैं इनको जानता था, लेकिन बहरहाल ये आ रहे हैं। और इनको कौन खींच के ला रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। पावर का नशा एक ऐसा नशा होता है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। नशे तो सारे ही ऐसे होते हैं कि जिसमें आदमी नशे में आ जाए, और नशे में आदमी सही हरकत तो करता ही नहीं, आपको पता है। तो ख़ास तौर से पावर का नशा जो होता है ना, वो कहीं का नहीं छोड़ता। मैंने बड़े दुनिया में आप तारीख पढ़ें, दुनिया की हिस्ट्री है कि बड़े लोग जो बड़े अरबपति करोड़पति बन गए थे नवाज शरीफ की तरह, उनको भी ये ताकत का नशा वापस खींच के लाया जेल में, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर ये नशा ही ऐसा है, बहरहाल या तो वो ताकत का नशा खींच के ला रहा है, या कोई और चीज़ उनको खींच के ला रही है, या कोई और उनको इतनी ज़्यादा उम्मीदें दिला के यहाँ ला रहा है। जैसे नहीं, बकरीद से पहले मैंने कहा था कि वो जैसे गाय बैल को सजाया जाता है, बकरी को सजाया जाता है कुर्बानी से पहले, और बकरे के बड़े मज़े आ रहे होते हैं। कोई चारा खिला रहा होता है, कोई पानी पिला रहा होता है, बच्चे उनको टला रहे होते हैं, VIP बने हुए होते हैं, मगर फिर सुबह कसाई के हवाले कर दिया जाता है, जो कि बहुत बुरा होता है। या फिर वाकई उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और जैसे उन्होंने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लिख लें मेरी बात को कि अगला प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, नवाज शरीफ है। तो अगर डील के लिए लाया जा रहा है तो उसमें क्या है, लेकिन इसहाक डार आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे। अभी भी कोशिश में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसहाक डार राज़ी नहीं है कि वो पाकिस्तान नवाज शरीफ जाएँ, क्योंकि सऊदीया में जो कुछ भी उनको मिलना था, वहाँ से जो कुछ पॉजिटिव साइन मिलने थे, वो वेव्स उनको सऊदीया से नहीं मिली, और अब वो दुबई आ गए हैं, और दुबई में आज रात गए और कल कुछ मुलाकातें हैं उनकी, जिसके बाद शायद उनको वो लिंक नज़र आ जाए, वो शायद रनवे नज़र आ जाए जिस पे वो आए। लेकिन इसहाक डार पाकिस्तान नहीं आ रहे, और काश के वो भी आ जाते, लेकिन वो नहीं आ रहे। और अभी भी उनकी कोशिश है कि ओ भाई जी बड़े भाई नहीं जा, ओ कहीं धलिया ना जाए। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद से इनको हाई कोर्ट से टेम्प्रेरी बेल मिल गई है कि 14 तारीख को आ जाइएगा सर। आप तो आ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आ रहे हैं, आप जो है पीर को आ जाइएगा 24 तारीख को। थक गए होंगे, कितना बड़ा सफ़र करके आ रहे हैं, कितने कारनामे अंजाम दे के आ रहे हैं 4 साल में।
تو آپ تھک گئے ہوں گے، پہلے آپ جائیں مینار پاکستان، آپ کو عوام ہار بنائے گی، پھول بنائے گی، کیونکہ جو 4 مہینے کے لیے آپ گئے تھے اور آپ نے 4 سال دن رات محنت کی، اور دن رات محنت کر کے جو کچھ آپ نے پاکستان کو فائدہ پہنچایا ان 4 سالوں میں، وہ آپ بتائیں گے مینار پاکستان، اور وہ آپ کو بتانا بھی چاہیے۔ اینی وے، بہرحال ٹو بی سیریس پوائنٹ، یہ تو 21 تاریخ کو ہی پتہ لگے گا کہ وہ آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد وہ جب مینار پاکستان جائیں گے تو کتنا استقبال ہوگا۔ بڑکیاں تو بڑی ماری جا رہی ہیں کہ 1986 یاد دلایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بے نظیر آئی تھی، وہ 86 تو کیا 2007 میں جو آئی تھی کراچی، اس کا بھی اشیر کر لیں تو بڑی بات ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف جو آ رہے ہیں وہ بلی کا بکرا بننے آ رہے ہیں پرائم منسٹر، اور یہ ان کے آنے کے 10 دن کے اندر پتہ لگ جائے گا۔ اگر وہ آ گئے اور وہ نہیں آئے تو پھر سمجھ ہی جائیے گا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ عمران خان، اچھا بھائی، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 جوتشی مختلف دنیا کے ملکوں سے آیا تھا، اور یہ وہ یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، تھوڑا سا مجھے انٹرسٹ بھی ہے اس چیزوں میں، تو میں زیادہ پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا تھا یہ جو سورج گرہن ہے سال کا آخری، اس کے بعد عمران خان کے لیے روشنی کی کرن نظر آنا شروع ہو جائے گی، جو اگلے سال کے پہلے چاند گرہن کے بعد بہت بہتر ہو جائے گی، اور عمران خان اس جگہ سے نکل جائے گا جدھر وہ پھنسا ہوا تھا۔ یہ تو جوتشی کی بات ہے، لیکن جیل سے نکلے گا کہ نہیں، فی الحال تو یہ ہے نا کہ وہ ہے کہ ایک آدمی جوتشی کو ہاتھ دکھاتا ہے، وہ دیکھ کے بولتا ہے سر میری شادی ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟ دیکھ کے بولتا ہے یار ایسا ہے کہ شروع کے دن تو بہت مشکل گزریں گے تمہارے۔ بولا پھر تم عادی ہو جاؤ گے۔ تو جو عمران خان کے شروع کے دن تھے جیل میں، وہ تو بہت ہی برے گزرے، لیکن اب وہ عادی ہو گئے ہیں، اب انہیں جیل جو ہے نا وہ راس آنے لگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب رعایتیں بھی ہونی شروع ہوئی ہیں۔ جو اچھی خبریں ان کے لیے آ رہی ہیں جو وہ یہ ہے کہ ان کی کھولی کو بڑا کر دیا گیا ہے، سائیکل دے دی گئی ہے، ایکسرسائز کے لیے مزید ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے۔ پہلے وہ خالی اپنی زوجہ سے ملنے کا ٹائم کی بات کرتے تھے، اب وکیلوں کو بھی ان لمیٹڈ اور بغیر بتائے آ کے ملنے کی اجازت ہے، اور ان کو اور بھی کچھ سہولتیں دی گئی ہیں جیل میں، جس کا کچھ ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن بہرحال اچھی خبر عمران خان اور پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے کہ ان کو ریلیکسیشن دیا جا رہا ہے۔ ان کے بہت سارے رہنما جو چلے گئے تھے وہ شہر میں نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اکا دکا وہ بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک جلسے کی اجازت بھی مانگ لی ہے، جگہ کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ تو یہ عمران خان والوں کے لیے اچھی خبر کہ گڈ نیوز ان کی ملنے لگی ہے۔ اب ایک بڑی خبر کہ ورلڈ کپ، جیسے آپ نے دیکھا ورلڈ کپ میں جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ ہارا، کسی کو یقین ہی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جیو کی دکان تو لٹ گئی، 1.12 کا بھاؤ تھا، مطلب اگر $1,000 کھیلو تو 12,000 ملیں گے اس پہ، تو اس قسم کی پتہ نہیں لوگ لاکھوں پتہ نہیں کتنے بنا گئے، لیکن یہ بڑا اپ سیٹ تھا۔ تو یہ دوسرا اپ سیٹ تھا آسٹریلیا کے بعد۔ تو اس کے بعد اور اس کے بعد 2-3 میچوں کے بعد جو صورتحال اس وقت ٹیبل پہ اب جو نظر آ رہی ہے، تو اس کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پاک بھارت ٹاکرا ہوگا اس ورلڈ کپ میں، اور وہ جو پاکستان بھارت کا ٹاکرا ہوگا وہ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل ہوگا، اور وہ جو ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہوگا وہ پتہ نہیں یہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں کہ وہ اس ورلڈ کپ کا سب سے زیادہ کماؤ پوت میچ بھی ہوگا۔ تو بہرحال پلان کرنے والے پلان کر رہے ہیں، کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر پاکستان جیتے انڈیا سے تو سیمی فائنل میں آئے، اور اگر پاکستان نے انڈیا سے سیمی فائنل میں ہارنا ہے تو بھلے بھلے نہ آئے۔ تو بہرحال یہ تو وہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں بھی آئے گا، فائنل بھی آئے گا اور جیتے گا بھی۔ یہ ہماری ٹیم آپ کو پتہ ہے تھوڑا ڈیزل انجن ہے، دیر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جب سٹارٹ ہوتی ہے تو رکتا نہیں ہے، اور کل والے میچ جو پاکستان آسٹریلیا کا ہے اس کے بعد سے جو ردھم پکڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سیمی فائنل میں انڈیا کو بھی اڑا کے لے جائے گی، اور وہ بڑی اوور کانفیڈنس ہو گئی ہے انڈیا، جس طریقے سے آج وہ کھیل رہی تھی اور بنگلہ دیش کے ساتھ، تو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ اب اوور کانفیڈنس ہے، اور جب کوئی اوور کانفیڈنس ہو جائے نا تو اس کو کوئی اس قسم کی ٹیم جو ہے نا اپسٹ شکست دیتی ہے۔ یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، جب پاکستان اور انڈیا کا فائنل تھا T20 ورلڈ کپ میں، تو میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا کہ اس وقت انڈیا کی ٹیم بڑی نام بڑی، یہی شرما تھے، یہی کوہلی تھے، یہ سارے تھے، اور اس وقت ایک اوور ایسا ہوا کہ اس کے بعد انڈیا کی ٹیم کا جو حال ہوا وہ آپ نے دیکھا، اور ہمارے صرف 2 کھلاڑی
صرف رضوان اور بابر نے وہ میچ ون سائیڈڈ کر کے 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. یہ ہوتا ہے اوور کانفیڈنس کا. اللہ تعالیٰ ایسا اوور کانفیڈنس انڈیا کو اور دے. اب کچھ اور اچھی خبر, ڈالر دن بہ دن قابو میں آ رہا ہے اور اب 70 کے اس میں آ گیا ہے, 70 75 78 ایسے چل رہا ہے, اور یہ آنے والے 10 دنوں میں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ 260 کے اس میں آئے گا, اور اینڈ آف دی دس منتھ ان کا پروگرام ہے کہ یہ 260 سے نیچے آ کے 250 55 56 کی فگر آ جائے, اور اگلے مہینے جیسے آپ کو پتا ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے اس کو 250 سے نیچے آنا ہے. اب یہ تو آ رہا ہے. اب اس کے اثرات, بڑے دنوں سے بات ہو رہی تھی کہ اس کے اثرات پبلک کو کب فائدہ ہوگا ڈالر کا, پبلک سے کیا لینا دینا. تو بھائی پبلک کا لینا دینا, یہ اچھی خبریں یہ ہیں کہ ڈالر کے بعد پھر پیٹرول کی پرائس کم ہوئی, اور پیٹرول کے پرائس کے بعد اب اشیاء خورد و نوش کی پرائس کم ہونے لگ گئی ہیں. چینی جو 200 روپے پہنچ گئی تھی جناب, اب وہ واپس اپنی اوقات میں تو نہیں آئی, ابھی اور نیچے آئے گی, لیکن 150 سے نیچے اس وقت سیل ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سبزیاں سستی ہوئی ہیں پیٹرول کی اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ چاول نے سب سے زیادہ نیچے چھلانگ لگائی ہے, 100 روپے کم ہوا ہے. آئل سستا ہوا ہے, کوکنگ آئل, اور بہت ساری چیزیں یہ آپ کو سب بتاتے رہتے ہیں, میں یہ بھی چیزیں بتاؤں گا. بس یہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈالر کا جن قابو میں آیا ہے تو مہنگائی کا جن کو بھی ڈبے میں بند کرنے کی کوششیں جاری ہیں, اور اس کوششوں میں آپ ہاتھ بٹائیں ان کا, اور جو چیز اچھی ہے اس کو اچھا بولیں بجائے فالتو ٹانگ کھینچنے سے, اور اپنا کردار ادا کرتے رہیں سوشل میڈیا. مثلا آپ کا جو کام ہے وہ یہ کرتے رہیں کہ آپ بھی اس پریشر کو بڑھاتے رہیں کہ جب ڈالر کم ہو رہا ہے تو جب ڈالر جب بڑھتا ہے تو پیٹرول کی پرائس جب بڑھتی ہے تو بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھاتے ہو, کیوں بیک ڈیٹڈ آپ وہ لے رہے ہوتے ہو. تو اب جب کم ہو گئی ہیں 40 روپے یہ, اور 50-56 روپے کم ہو گئی ہیں ایک مہینے میں, تو بجلی کی پر یونٹ بجلی بھی تو کم ہونی چاہیے, کم از کم 15-20 روپے. تو اس پہ آپ غور کریں, اور دھڑا دھڑ پیپرا جو ہے اس کو بولے گے خبردار جو بڑھایا پیچھے لو اور بیک ڈیٹڈ لو پورے اس مہینے کی پہلی تاریخ سے, جس سے پیٹرول کم ہونا شروع ہے, ہمارے پیسے واپس دو. تو یہ ایک بات تھی. اب آخری میں ایک بات اور کرتے رہے, اور بھی کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں کچھ. افغانی اس پہ جب سے آپریشن شروع ہوا ہے, کراچی سے کم از کم کراچی سے افغانی جانے لگے ہیں, اور جس طرح وہ گلیوں میں ہر گلی میں کوڑا چنتے نظر آ رہے تھے, ہر گلی میں ایک مشکوک طریقے سے سائیکلوں پہ ادھر ادھر نظر آ رہے تھے, کبھی گاڑیوں کے ڈیفینس کلفٹن گلشن وغیرہ میں گاڑیوں کے سائڈ وہ غائب ہوتے تھے کیونکہ وہ اتنے فریکوینٹلی گزرتے. اب افغانی نظر نہیں آ رہے, اب کہیں کہیں باہر ہے. لیکن ایک خوف کی فضا پچھلے دنوں ایک میسج سوشل میڈیا میں گھومتا رہا کہ ہم جاتے جاتے ایسا سبق سکھا کے جائیں گے کراچی والوں کو, اور کچھ علاقوں میں دیکھا گیا کہ وہ اسلحے کی نمائش ہو رہی ہے, کچھ علاقوں میں دیکھا گیا کہ وہ یہ افغان حلیوں کے لوگ اسلحہ بردار ہے. اس قسم کے میسیجز بہت چلے, دیکھا میں نے نہیں اپنی آنکھ سے, لیکن بڑے میسیج خوف و ہراس رہا پچھلے ویکینڈ میں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو اور ہمارے شہر کو کم از کم جو امن و امان ہمیں میسر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اور جو اس بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, جیسے جانور سستے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ جانور کتنی تیزی سے افغانستان میں جا رہے تھے. تو ابھی پچھلے دنوں میں میرا شوق ہے جانوروں کا, تو میں گیا کسی منڈی میں, تو مجھے پتہ لگا کہ بڑے جانوروں میں 10 سے 15 ہزار کا فرق آیا ہے, اور چھوٹے جانوروں میں بھی 5 سے 8-10 ہزار کا فرق آیا ہے, سستے ہوئے ہیں جو مہنگے ہو گئے تھے. تو اس کے اثرات بھی ہمیں فائدے ہوگا, اور باقی کی طرح اچھی خبریں اور اللہ کرے ہمیں ملیں, کیونکہ پوری خبریں سن کے ہمارے کان پک گئے تھے. سب سے اچھی خبر تو ہمارے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیتیں اور پاکستان کو تحفہ دیں, اور جو ہمارے زخم جو ہمارے دلوں پہ ہیں, جو ہر وقت ہمیں ہنسنے نہیں دیتے, ہر وقت ہمیں کھل کے مسکرانے نہیں دیتے, خوشیاں نہیں من رہی, اور وہ ہے غزہ میں جو فلسطین کا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے نجات لائے, اور یہ جنگ نہ صرف یہ جنگ رک جائے بلکہ جو ظالم ہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں, ان کو ایسی سزا دے, اللہ ایسی سزا دے کہ پوری دنیا دیکھے کہ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہوتی ہے. جس طرح ہاسپٹل میں لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کس طرح سے وہ کر رہے ہیں, اور ہم لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ بھی سوچیں آپ. اور دن رات دعا بھی کریں, جو ہو کر سکتے ہیں کریں, اگر فلسطینیوں کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں. باقی اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خاص طور سے غریبوں کا بہت خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.